इंटरेस्टिंग सिचुएशन अब जो है ना सामने आई है, स्पेशली ये बाजौड़ जरगा का है। ये जो जिस पे हमने बात करनी है आज, ये है कि कल जो जरगे का जो रहनुमा है हारून रशीद साहब, जो जमात इस्लामी के सीनियर लीडर है, उसका बयान उसने काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट किए हैं। इंटरेस्टिंग बयान ये है कि वो उस बयान की तायीद कर रहे हैं जो कि टीटीपी के जो अहम रहनुमा है गुल मोहम्मद बाजौड़ी साहब, शेख गुल मोहम्मद बाजौड़ी साहब, उसने जो बातें की और उन बातों को फिर हुकूमत ने प्रोपेगेंडा करार दिया, लेकिन हारून रशीद साहब ने उन बातों की तस्दीक कर दिया। और उस पर बात करेंगे कि शेख गुल मोहम्मद साहब के 4 पॉइंट्स कौन से थे और हारून रशीद ने वो 4 पॉइंट्स कौन से सामने रखे। 1, फिर हारून रशीद साहब कह रहे हैं कि मुतहारिब ग्रुप, फौज को वो मुतहारिब ग्रुप समझ रहा है और वो कह रहा है कि कुछ बयानात आए या कुछ डेवलपमेंट हुए हैं। तो उस स्टेटमेंट की तरफ भी हम इशारा करेंगे जो गुज़िश्ता रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इन सिचुएशन पे आया है कि वो कौन सा बयान था, रियासत क्या समझ रही है, बड़ी कन्फ्यूजन है। सॉरी, जरगा समझ रहा है कि वो दोनों के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर रहे, रियासत समझ रही कि कोई सालिसी नहीं है, हम ऑपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए इन्हें सिर्फ जगह को साफ करना है। तो ये कन्फ्यूजन अब सामने आई है। लेकिन इससे पहले कि मैं जरगे की उस पर बात करूं, ये जो सिचुएशन है ना काफ़ी मतलब ये कि डिस्टर्ब सिचुएशन है। वो ये है कि गुज़िश्ता 10-12 दिनों से ये जो जरगा हो रहा है, और मैं अक्सर अपने वीलाग में मैंने ये कहा भी है, तो ये टाइम बाई कर रहे हैं मिलिटेंट्स जो है ना, खवारिज या तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो टाइम बाई कर रहे हैं। पहले तो वो 2-3 गाँवों तक वो महदूद थे, अब जो है मसला 2-3 गाँव से निकल चुका है। पहले ये था कि एक वड़ मामून और लुए मामून के कुछ इलाके थे। अब ये रिपोर्ट्स आई है, उसी दिन भी मैंने कहा था कि सलारजे में भी एक चेक पोस्ट को उड़ाया गया है। अब ये कहते हैं उस्मान खेल तहसील में, मतलब ये कि जो दीर के साथ वही है, दीर के साथ जो मुतसिल इलाका है मैदान वगैरह बरावल वगैरह, वहाँ पर भी ये चले गए हैं। साथ ही जो है ना ये चारमंग और चमरखंड और नावगे तहसीलों की तरफ और खार तक जो है उसकी एक्सटेंशन हो रही है। मतलब ये कि जितना आप टाइम दे रहे हैं ये जरगों के जरिए, जितना आप उनको टाइम दे रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और मजीद कंसोलिडेट हो रहे हैं। लेकिन ये जरगे की नाकामी इसलिए कि जरगे का मैंडेट एक था और वो कर कुछ और रहे हैं। ये तो कल हारून रशीद साहब का जो स्टेटमेंट आए, वीडियो स्टेटमेंट, उससे तो पता चल रहा है कि हारून रशीद साहब गए किस लिए थे और वो कर क्या रहे हैं। अगर आपको याद हो, हमने इस पर भी लाग किया था कि जरगे का मैंडेट क्या था। जरगे का मैंडेट ये नहीं था कि सालिसी करे, जो कल हारून रशीद साहब कह रहे हैं कि हम सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। जरगे का मैंडेट ये था कि जब हुकूमत ने ऑपरेशन करनी थी तो जरगे ने कहा कि हम जाके कुरान हाथ में रख के या सर पे रख के जा रहे हैं, और ताकि जिस तरह कि ये यहाँ से निकल जाए। 2 मुतालिबात थे और जरगे के साथ मैंडेट सिर्फ यही था कि ये जाके मिलिटेंट्स को कह दे, शिद्दत पसंदों को कह दे कि या तो यहाँ से निकल जाए, आप अफगानिस्तान चले जाए। अगर अफगानिस्तान से नहीं निकल रहे हो तो फिर जाके आप जो है ना ये आबादी से निकल जाओ। ये सिक्योरिटी फोर्सेस का परसों वाला स्टेटमेंट जिस पे हारून रशीद साहब नाराज हो गए हैं, जरगा नाराज हो गया है, यही 2 इनके मैंडेट थे। लेकिन अब हारून रशीद साहब क्या कह रहे हैं, अब जरगा क्या कह रहे हैं? देखिए, ये मैं जो अक्सर कहता हूँ ना, जरगा एक फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, एक फॉर्मल बॉडी नहीं है कि जिसका कोई आईन हो, जिसका कोई मैंडेट हो, या वो इतने हो कि हमारा मैंडेट क्या है और हम कर क्या रहे हैं। तो कल अगर हम बात करें, हारून रशीद साहब 3 स्टेटमेंट सामने आए हैं। एक स्टेटमेंट आया है जरगे का, हारून रशीद साहब का। एक स्टेटमेंट आया है शेख गुल मोहम्मद बाजौड़ी का, जो कि टीटीपी के आइडियोलॉग है और साहब का कमांडर रहे हैं टीटीपी बाजौड़ के। और एक स्टेटमेंट आया है सिक्योरिटी फोर्सेस का। सिक्योरिटी फोर्सेस का स्टेटमेंट जो है वो जरगे के लिए भी वजह नाराज़गी है और टीटीपी के लिए भी है। और जो गुल मोहम्मद बाजौड़ी साहब का जो बयान है, वो जो टीटीपी का, जिसको हम प्रोपेगेंडा कह रहे थे, जिसको रियासत प्रोपेगेंडा कह रही थी, हारून रशीद साहब उसको इंडोर्स कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जरगा और शिद्दत पसंद वो एक पेज पे हो रहे हैं। मुझे तो नज़र ऐसा आ रहा है जी। देखें, इम्पोर्टेंट बात, पहली बात तो यह है कि तिरा में जरगा कामयाब कैसे हुआ। तिरा में जरगा गया उनके पास कंबर खेल का,
ان کو یہ کہنے کے لیے کہ آپ یہاں سے نکل جائے، لیکن اس نے نکلنے سے انکار کر دیا، الٹا کہا کہ ہم آپ کی گھروں سے، آپ کے حجروں سے، آپ کے مساجد سے، آپ کے گاؤں سے نہ آپ پہ ہم رہیں گے، لیکن ہم ان سے حملہ نہیں کریں گے، اگر ہم پہ حملہ ہوا تو پھر کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ریاست کے اندر ریاست، وہاں پہ بھی یہاں پہ مسئلہ کیا آیا؟ میں نے آپ کو کہا جرگے کا مینڈیٹ 2 تھا ان کو نکالنے کا، جرگے کا مینڈیٹ ثالثی کا نہیں تھا جو کہ ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس میں گل محمد باجوڑی صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا، اس کے بیان، پھر ہارون رشید صاحب کے بیان، اور پھر سیکیورٹی فورسز کے تینوں بیان میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ باجوڑی صاحب نے کہا کہ ہم ویلکم کرتے ہیں اس قبائلی عمائدین اور جرگے والوں کو جو کہ ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جو کہ ہمارے اور فوج، پاکستانی فوج کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کریں۔ ایک پوائنٹ اس میں یہ تھا۔ دوسرا پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ افغان حکومت جو ہے، افغان حکومت وہ کرے گا، یہی تھا کہ افغان حکومت جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کرے گا۔ ایک اس میں یہی تھا کہ افغان حکومت کو ریکویسٹ کی گئی تھی کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کرے، نمبر 1۔ اور تیسرا جو تھا یہ جنگ بندی کا تھا کہ اس وقت تک کوئی نہیں ہوگا، اور کسی نے کی تو اس کے خلاف لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اور ایک اور پوائنٹ تھا اس میں جو اس نے، ایک تو یہ ثالثی کا، اور فوج کو ایز اے متحارب گروپ جو ہے اس نے کہا تھا کہ ہمارا جھگڑا فوج کے ساتھ ہے، اور یہی بات ہارون رشید نے بھی کی کہ 2 متحارب گروپس کے درمیان ہم ڈائیلاگ کر رہے ہیں۔ ابھی اس دوران اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے جب کنفیوژن کریٹ ہوا سیکیورٹی فورسز کا۔ سیکیورٹی فورسز کا اسٹیٹمنٹ بھی میں آپ کو تھوڑا سا اگر ہے تو میں آپ کو وہ کر دیتا ہوں۔ سیکیورٹی فورسز نے کہا نمبر 1 کہ باجوڑ میں قبائل اور خارجیوں کے بارے میں بات چیت میں جان بوجھ کر ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی سیکیورٹی فورسز کا جو بیان آیا ہے یہ گل محمد باجوڑی کے اسٹیٹمنٹ کے بعد آیا ہے کہ گل محمد باجوڑی یا شدت پسند جو ہے وہ ابہام پیدا کر رہے ہیں۔ تو اب آئیں گے کہ وہ ابہام تو ہارون رشید نے کلیئر کر دیا۔ پھر کہتے ہیں زمینی حقائق، خوارج باجوڑ میں آبادی کے درمیان رہ کر دہشت گردانہ اور مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں، ٹھیک ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت بشمول وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور اور سیکیورٹی حکام نے وہاں کے قبائل کے سامنے 3 رکات رکھے۔ قبائل کے سامنے آپ انہیں جرگہ کا نام دے یا کب، ان کے سامنے کتنے نکات رکھ دے؟ 3 نکات رکھ دیے۔ اول، خارجیوں کو جن کی تعداد زیادہ تر افغانیوں پر مشتمل ہے کو باہر نکالے۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ، جب جرگہ جا رہا تھا مینڈیٹ کیا تھا خارجیوں کو باہر نکالے، نمبر 1۔ اگر قبائل خوارجین خود، جو کہ قبائلی خوارج ہیں یا شدت پسند ہے، خود نہیں نکال سکتے تو 1 یا 2 دن کے لیے علاقہ خالی کر دیں تاکہ سیکیورٹی فورسز ان خوارجین کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ مطلب یہ ہے جرگے کا مینڈیٹ یہ نہیں تھا کہ آپ بات چیت کریں، آپ ثالثی کریں، یہ جو ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو کہہ رہے کہ یہ اگر وہ نہیں نکلے تو پھر لوگ نکل آئے تاکہ ہم ان کے خلاف آپریشن کریں۔ تیسرا، اگر یہ دونوں کام نہیں کیے جا سکتے تو حتی الامکان حد تک کولیٹرل ڈیمیجز سے بچے، کیونکہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہر صورت جاری رہے گی۔ ہارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ جب تک جرگہ ہوگا ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہم ابھی اپنے آپ کو وہ فریق سمجھ رہا ہے، اسی لیے یہ ریاست جو بے وقوفیاں کر رہی ہے، جو میں اکثر بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جرگہ شرگہ پنچایت وغیرہ یہ ریاست کا کام نہیں ہے، یہ 16ویں اور 18ویں صدی نہیں ہے۔ یو ہیو دا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن، اب اسٹیٹ سرنڈر کر رہا ہے لٹرلی، آپ دیکھیں گے، کیونکہ لوگ کہیں گے عام قبائلی بیچارے کو کیا پتہ ہے، وہ تو کہیں گے کہ جی جرگے نے فیصلہ کیا ہے اور یہ حکومت غلطی کر رہی ہے۔ آگے جا کے یہ لکھتا ہے جاری شدہ قبائلی جرگہ، ابھی جو ہارون رشید صاحب اپنے آپ کو مینڈیٹ دے رہے ہیں کہ میں ثالث ہوں، مطلب ہم ثالثی کر رہے ہیں کس کے درمیان؟ شدت پسندوں کے درمیان، فوج کے درمیان، جو کہ شیخ جو گل محمد باجوڑی بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جرگہ جو ہے یہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ لیکن سیکیورٹی فورسز کیا کہتے ہیں؟ جاری شدہ قبائلی جرگہ ایک منطقی یعنی فائنل قدم ہے تاکہ کارروائی سے پہلے کس لیے حتی الامکان حد تک عوامی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ بات چیت نہیں ہے اس کا مینڈیٹ کہ یہاں پہ جگہ خالی کر دے، یا ملیٹنٹ سے خالی کر دے یا
لوگوں سے خالی کر دیں. تاہم اسلام اور ریاست کی ننگ ان کے خلاف مطلب ہے کہ ہم جو ہے ایک سائڈ پہ ریاست نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب ہارون رشید صاحب کیا اس میں اسٹیٹمنٹ میں ریاست کہہ رہی ہے کہ نہ ہم ثالثی کر رہے ہیں نہ ہمارا ان کے ساتھ مذاکرات کا کوئی ہے، لیکن ہارون رشید صاحب کہتے ہیں ہم مذاکرات کر رہے ہیں دو گروپوں کے درمیان، فوج اور شدت پسندوں کے درمیان. ہم ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، ہم جو ہے امن جرگے کے ذریعے. تو یہ کنفیوژن جو آ رہی ہے، مجھے بتائیے جرگہ آپ کس سائڈ پہ بیٹھ گیا؟ ملیٹنٹ کے سائڈ پہ. کہ پرابلم ایک اور ہے یہاں پہ، یہ جرگہ تب کامیاب ہوتا ہے جب جرگہ وہ جو جن کے درمیان نیگوشیٹ کر رہے ان سے پاورفل ہو. ابھی جرگے میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے نہ کوئی ایسا ہے کہ دہشت گردوں کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرے، نہ ان میں کوئی ایسا ہے کہ ریاست کے خلاف کھڑا ہو جائے. تو یہ جا کے صرف میسیجنگ کر رہے ہیں ادھر سے، اور ان میسیجنگ سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ملیٹنٹ کو ہو رہا ہے. جس طرح تیرا کے جرگے میں بجائے اس کے کہ ان کو نکالا جاتا، اس نے جرگے کے ذریعے سٹیمپ لگا دیا کہ ہم آپ کے گھروں میں رہیں گے، ہم آپ کے حجروں میں رہیں گے، ہم آپ کے مسجدوں میں رہیں گے، لیکن ہم جو ہے فوج پہ حملہ نہیں کریں گے، آپ کے گھر سے باہر سے کریں گے، ہم آپ کے جرگے میں کوئی وہ نہیں کریں گے. تو یہ سچویشن ہے، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کافی حالات کافی خراب ہو گئے ہیں. اب اس سے پہلے آپریشن صرف مامون میں کرنا تھا، اب پورے باجوڑ میں اس کو، اور میری یہ بات یاد رکھے، اب جا کے پورے باجوڑ میں آپریشن کرنا ہوگا، اب جا کے پورے مومن میں آپریشن کرنا ہوگا. دیکھیں اس وقت یہ جو کہہ رہے ہیں نا، اصل میں ریاست پہ عدم اعتماد کا مسئلہ ہے. اگر ریاست نے آج لوگوں کو یہ یقین دہانی کرائی کہ ہاں ہم ان کو ختم کر رہے ہیں، کیونکہ ریاست نے بار بار غلطیاں اس لیے کی کہ جا کے آپریشن کیا اور زخم کو کھلا چھوڑ کے واپس آئیں. آج بھی یہ پولیس کو تھوڑا سا اسٹرینتھن کرے، آج یہ سی ٹی ڈی کو ذرا اسٹرینتھن کرے کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ اختیار دے رہے ہیں. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز اختیارات دینے کے لیے سے ہیں جیسے کسی سے جو ہے اس سے وہ واپس لے رہے ہو. یار آپ کا کام چیک پوسٹ پہ کھڑے ہو کے سیکیورٹی دینا نہیں ہے. یہ کوئی جنرل صاحب کو بتا دے، کوئی سیکیورٹی فورسز کو بتائے یہ کام پولیس کا ہے، یہ کام فرنٹیئر کانسٹیبلری کا ہے، یہ کام سی ٹی ڈی کا ہے، وہ کریں گے. آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ان کو ٹرین کرے، آپ ان کو گن دے دے، آپ ان کو وہی فیسلٹی دے دے. نمبر 1 اسی وجہ سے لوگ جو ہے ناراض ہیں. اس ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے میرے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ کو کردار ادا کرنا پڑے گا. صوبائی حکومت انڈر پریشر ہے. علی امین خان چاہ رہے کہ آپریشن ہو، پی ٹی آئی کا جو نیچے وہ ہے وہ کہتے ہیں آپریشن نہ ہو، تو وہ آ کے سیکیورٹی فورسز کے پاس بیٹھ کے وہ کہتے ہیں آپریشن ہوگا، لیکن جب باہر پارلیمانی کمیٹی میں جاتے ہیں، پارلیمانی میٹنگ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں آپریشن نہیں ہوگا. مطلب کہ یہ کنفیوژن ہے، اور اس کنفیوژن کا فائدہ ہو رہا ہے ملیٹنٹس کو، شدت پسندوں کو ہو رہا ہے. وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. کبھی وہ یہ جو معدنیات ہے اس کا شوشہ چھوڑ رہے ہیں، کبھی وہ پراکسی وار کا شوشہ چھوڑ رہے ہیں، کبھی وہ ڈالری جنگ کا شوشہ چھوڑ رہے ہیں. یہ جیسے بھی ہے، لیکن یہی دن آئے گا کہ یہی لوگ روئیں گے، یہی پی ٹی آئی والے روئیں گے، یہی اے این پی والے روئیں گے، یہی جماعت اسلامی والے روئیں گے. کیونکہ یہ جب ایک دفعہ ان کے ہاتھ میں پاور آ جاتے ہیں نا، تو پھر یہ خود ظاہری بات ہے، اگر میرے پاس بھی اختیار آ جاتا ہے تو میں وہی کروں گا جو میں چاہوں گا نا. تو پھر میں آپ سے پوچھ کے تو کچھ نہیں کروں گا. تو یہ حالات اس وقت خیبر پختونخوا کی یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چلتے رہیں تو آئندہ مہینے میں نہ صرف آپ جس طرح آپ نے صرف مامون کے بجائے پورا باجوڑ آپ کا ٹارگٹ ہو گیا، مومن آپ کا ٹارگٹ ہو گیا، اس طرح ساؤتھ آپ کا ٹارگٹ ہو گیا. یہ پورا پختونخوا جو ہے ابھی دیر میں بھی ہے نا، میدان اور براول کے علاقے جو ہے اب وہاں پہ بھی آئے ہیں، اب یہاں پہ بھی اپنے آپریشن کرنے ہوگی، اور یہ جرگے جو ہے فیسیلیٹیٹ کریں. دیکھیں میں مقامی لوگوں کی بات کرتا ہوں، جتنے میں نے مقامی لوگوں سے بات کی وہ کہتے ہیں بہت کم ہے جو کہ مقامی ہے. ان میں زیادہ تر افغان، اور افغان بھی کہتے ہیں وردک کے پروونس سے ہیں، میدان وردک کے پروونس سے نمبر 1. دوسری نمبر پہ سوات اور دیر کے لوگ ہیں، اور پھر ریسٹ آف دا ٹرائبل ایریاز کے ہیں. تو بہت کم ایسے ہیں جو کہ مقامی ہیں، اور وہ مقامی اس لیے ہیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ادھر کون ہے، کہاں پہ ہے، کدھر ہے، وہ یہ سارا یہ کر رہے ہیں. اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سالار زے تحصیل میں بھی یہ حالت ہے، باقی دیگر تحصیلوں میں بھی ہے. مقامی کم ہے اور دیگر علاقوں کے زیادہ ہے. تو اسی لیے مسئلہ تو اس لیے آ رہا ہے، اور یہ اب سے نہیں آ رہا ہے، یہ بھی وہ جنرل فیس کا جو ہوا تھا ان وقت ان کو یہاں پہ لا کے آباد کیا تھا. ان میں زیادہ تر وہ بھی ہے، لیکن اب گریجولی یہ ان کو سپیس مل رہی ہے تو اب گریجولی اپنے آپ کو اسرٹ کر رہے ہیں. یہ نکل گئے، چیک پوسٹیں لگائی ان لوگوں نے،
گاڑیوں کی تلاشی لینے لگے, لوگوں کی تلاشی لینے لگے. تو ابھی جو صورتحال ہے وہ کافی گمبھیر ہے, اور اس کا ادراک جو ہے اگر آج صرف کولیٹرل ڈیمیج لیٹ سے مامون میں ہونے تھے تو کل یہ خار میں بھی ہوں گے, پرسوں عثمان خیل میں بھی ہوں گے, آرنگ میں بھی ہوں گے, اور ناوگے میں بھی ہوں گے, اور اس طرح چلتا رہے گا. بہتر تو یہی ہے کہ اگر بات چیت سے حل ہو سکتی ہے, اس سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہے, لیکن اس میں سنجیدگی اور اخلاص, اور وہ ایسی جنگ میں جو پراکسی وار ہو, جن کا دوسرے پارٹی کے مقاصد کا پتہ نہ ہو, تو وہاں پہ یہ چیز کامیاب نہیں ہو. دیکھیے یہی جو کنفیوژن ہوتی ہے نا, میں آپ کو, اور یہ کنفیوژن اسٹیٹ نے کریٹ کی ہے, اور یہ فرینکنسٹائن جسے کہتے ہیں نا کہ اب ان کے لیے یہ وہ بن رہا ہے. یہ ریاست نے, کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ ریاست نے کریٹ کیے تھے, ریاست نے کہیں نہ کہیں پہ ان پہ آنکھیں بند کی تھی, کبھی گڈ طالبان پہ, کبھی وقت کی ضرورت تھی, کبھی فورن پالیسی کی ضرورت تھی. اب اور پھر جو ہے جس طریقے سے ریاست نے ان کو ہینڈل کیا تو لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے. اب جو بات ریاست کر رہی ہے لوگ ان پہ شک کر رہی ہے, جو بات ملیٹنٹ کر رہے ہیں لوگ ان کو مان رہے ہیں. حالانکہ دیکھیں یہ مامون تحصیل جو ہے اس میں کوئی معدنیات نہیں ہے. معدنیات تو عثمان خیل میں ہے, سلارزو میں ہوں گے, چمرکنڈ میں ہوں گے, ناوگے, اس میں تو سرے سے ہے ہی نہیں. لیکن لڑائی تو باجوڑ میں تو شروع سے جنگ ہو رہی ہے, یہاں مامون میں ہو رہی ہے. تو ایک تو یہ, پھر یہ جو بیانیہ ہے ڈالری جنگ کا, یہ افغانستان سے زیادہ یہ بیانیہ ادھر سے آیا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ ڈالروں کے لیے یہ افغانستان کے خلاف, تو ابھی وہی بیانیہ ہم نے بھی اڈاپٹ کیا ہے. دیکھیں یہ جو بھی جتنے بھی ہے نا, ریاست کے لیے یہ خطرناک ہے, لوگوں کے لیے یہ خطرناک چیزیں, ایموشنز پہ ہم کھیل رہے ہیں. لیکن اس کا ایک پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ ریاست کو اب احساس ہو رہا ہے کہ یہ مزید بھونگیاں نہیں چلے گی, یہ ریاست کو سنجیدہ ہونا پڑے گا, ہماری فورسز کی لیڈرشپ کو سنجیدہ ہونا پڑے گا کہ ڈرامہ بازی کے بجائے نہیں کہ آپ کا 2 سال کا ٹینور ہے بس یہ ختم ہو جائے پھر آگے دیکھ لیں گے. ایکشن کے ذریعے لوگوں کا کانفیڈنس ریسٹور کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے پہلے یہ ہے کہ کم از کم سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیں, پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں. اسی طرح جا کے, تو خیر چھوٹا موٹا آپریشن تھا, اس کے لیے تو اتنی ضرورت نہیں ہوتی, تو لوکل بھی لے سکتے ہیں, لیکن پھر بھی اوور آل ایک اسٹیج نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کروائے. یہ جو آپ کائناٹک اور نان کائناٹک, آپ نے تو 20 سال میں 20 دفعہ کائناٹک آپریشنز کیے, لیکن کیا 20 سال میں ایک دفعہ نان کائناٹک آپریشن آپ نے کیا؟ نہیں کیا. تو مطلب یہ کہ کائناٹک سے پہلے نان کائناٹک ٹولز استعمال کرنے ہوتے, اور کائناٹک کے بعد بھی نان کائناٹک ٹولز آپ نے استعمال کرنے ہوتے. لیکن یہ تو دیر از اے سیریس ڈاؤٹ, عوام کا بہت زیادہ جو ہے نا ایک شک ہے ریاست پہ, ریاستی اداروں پہ شک ہے, اور یہ شک اس لیے ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ریاست نے ایسے فیصلے کیے ہیں, ریاست نے ایسے کام کیے ہیں, کبھی یہ گڈ طالبان ہے, یہ سرنڈر ہے, یہ اچھا ہے, یہ افغان ہے, یہ ہمارا ہے, یہ ان کا ہے, یہ کشمیری ہے, وغیرہ وغیرہ. کیونکہ وی ور ڈوئنگ دا کولز بزنس, کوئلے کے کاروبار کرتے تھے, تو کوئلے کے کاروبار میں تو چہرے نے کالا ہونا ہی تھا. تو اب ریاست کے لیے اٹ از ٹرن آؤٹ ٹو بی, کیا کرے, اٹ از ٹرن آؤٹ ٹو بی این البیٹراس, لے بھی نہیں سکتے چھوڑ بھی نہیں سکتے, یہ سچویشن کو اسی طرح. تو اب ایک چیلنج ہے, لیکن اتنا بڑا چیلنج بھی نہیں ہے اگر آپ کی ریاست سیریس ہو گئی. میں کہتا ہوں آج ایک دن کا کام ہے یہ, اگر آپ کی فیڈرل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کی سنجیدگی ٹاپ پہ, پھر صوبائی حکومت, اور پھر آپ کا راولپنڈی, یہ تینوں بیٹھ گئے نا 1 گھنٹے کے لیے, بلکہ یہ بھی چھوڑ دے, وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ 1 گھنٹے کے لیے بیٹھ گئے, ادھر ایک بات کرتے ہیں, دونوں جب ملتے ہیں ایک بات کرتے ہیں, باہر آتے ہیں تو وزیر اعلیٰ کچھ اور کہتے ہیں, پرائم منسٹر کچھ اور کہتے ہیں. تو یہ ڈرامہ بازیاں ہیں, اور ڈرامہ بازیوں سے نقصان ہوگا ریاست کا. کتنے لوگ مر جائیں گے باجوڑ میں یا پختونخوا میں؟ 100 200 300 400 500 600 1000 10,000. نقصان کس کا ہوگا؟ ریاست کا. دیکھیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوگا, انٹیلیجنس آلریڈی انٹیلیجنس گیدر کیے گئے ہیں, اگرچہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے, لیکن انٹیلیجنس گیدر کیے گئے ہیں کہ کون کیا ہے, کدھر ہے, کہاں پہ ہے. کیونکہ ریاست بھی بڑی چالاک ہوتی ہے, ریاست اتنی جو ہے نا جس طرح ہم سمجھتے ہیں اتنی بھی نہیں ہوتی, لیکن اکثر چالاکیوں میں جو ہے یہ وہ بھی پھنس بھی جاتے ہیں. لیکن آپریشن ہوگا, سیویئر ہوگا. جو یہ اسٹیٹمنٹ سے آپ کو رہا, جس پہ ہارون رشید نے کہا کہ اسٹیٹمنٹ کو ایشو نہیں کرنا چاہیے تھا, مطلب ایک اشارتاً کہا کہ ایسے بیانات سے ڈیڈ لاک پیدا ہو گئی ہے. اور ڈیڈ لاک کس لیے پیدا ہو گئی, وہ تو گل محمد باجوڑی کی بات ہے کہ ملاکن میں شریعت نافذ ہو, قبائلی علاقوں میں شریعت نافذ, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مسئلہ. تو یہ تو, اور وہی جو جرگہ بھی میرے خیال میں اسی سائڈ پہ ڈرافٹ کر رہا ہے.